हालेलुया। खुदावंद का शुक्र है कि खुदा ने हम सब को ये मौका बख्शा है कि हम उसके घर में आएँ और उसकी इबादत कर सकें। मेरा ईमान है कि खुदा जो कर रहा है, जो भी वो करता है, उसमें भलाई है, उसमें बेहतरी है। चर्चेस बंद थे लेकिन उसका कलाम बंद नहीं था। खुदा का काम, उसकी मर्जी इस रुए ज़मीन पर पूरी हो रही थी। मैं आप सबको जो खुदावंद के घर में हैं, मैं आपको वेलकम कहता हूं कि आप आज सुबह खुदा के हुजूर हैं। और मैं जानता हूं कि हर कोई खुदा के घर में आकर इबादत करने के लिए बेताब था। खुदा की हुजूरी के अंदर वो सुकून है, वो चैन है जो दुनिया की आसाइशों से नहीं मिल सकता है। अंग्रेजी में कहते हैं कि मनी मेक्स थिंग्स ईजी। पैसा चीज़ों को आसान बनाता है, बट इट डजंट गिव अस हैप्पीनेस। पैसे से चीज़ें आसान बन सकती हैं लेकिन खुशी उससे हमें नहीं मिल सकती है। बड़े बड़े लोग, खुशहाल लोग भी, बहुत जिनके पास पैसा है वो भी बड़े बेचैन हैं, बड़े दुखी हैं। लेकिन खुदा के हुजूर बरकत है, सलामती है, दिली सुकून है। और ये सुकून आपको बाहर दुनिया की कोई ताकत अता नहीं कर सकती है। तो आज हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से इंतहाई ज़रूरी मौजू पर बात करने वाले हैं। और आज के पैगाम का मौजू है नोन टू अननोन, यानी कि वो हालात जिनको हम जानते हैं उनसे उन हालात की तरफ जाना जिनको हम नहीं जानते। जैसे कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया इस वक्त बड़ी परेशान है, मुश्किल में है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर लॉकडाउन खोला जा रहा है। पाकिस्तान में तो काफ़ी हद तक ईद की वजह से लॉकडाउन खोल दिया गया है। लेकिन अभी भी न्यूज़ सुने, खबरें, मैं तो आजकल बहुत कम सुन रहा हूँ, तो कह रहे हैं कि बहुत तूफान आने वाला है ईद के बाद। पेशेंट्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं। पूरी दुनिया बिल्कुल अनसर्टेनिटी, यानी कि कोई उनके पास यकीन दहानी नहीं है। गैर यकीनी जिंदगी बनी हुई है। ये नहीं पता कि आज ये हालात हैं और कल क्या होगा। कई लोग पूछ रहे हैं क्या जिंदगी कभी बेहतर हो पाएगी, क्या कभी जिंदगी नॉर्मल होगी, क्या कभी अच्छे हालात आएंगे या ऐसे ही रहेंगे। कोई नहीं जानता। बड़ी ताकतें नहीं जानती कल क्या होने जा रहा है। कोई नहीं जानता कि ये कोरोना वायरस कितनी देर तक रहेगा। कोई नहीं जानता कि ये वैक्सीन कब बनेगी। अनसर्टेनिटी है। लाइफ, जिंदगी बड़ी गैर यकीनी बन चुकी है। 2 दिन पहले PIA का जहाज गिरकर कराची के अंदर तबाह हो गया। बहुत सारे लोग, बहुत सारे मुसाफिर मर गए। मैंने पढ़ा, मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि जहाज ने 2:45 पर लैंड करना था। कितने? 2:45 पर, और 2:44 पर वो जमीन पर गिर पड़ा। 1 मिनट के फासले से, 1 मिनट के फर्क से इतने लोग मर गए, इतनी जिंदगियां खत्म हो गई। तो जब आपको कोई पता नहीं अगले लम्हे क्या होने जा रहा है, जब आप नहीं जानते कि जिंदगी में अगले मोमेंट क्या होगा, हमें नहीं पता कि हम कौन से इलाके में दाखिल हो रहे हैं। कहते कि अनसर्टन टेरिटरी, हम ऐसी जिंदगी की तरफ बढ़ रहे हैं जो गैर यकीनी है। कल कोई नहीं जानता कि ये वायरस ठीक होगा भी के नहीं। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान कहते हैं कि हमें पता नहीं कितनी देर तक वायरस के साथ रहना पड़े। इन हालात में क्या करना चाहिए? मैं कोई कहते हैं कि इन्फेक्शन जो है उसका माहिर नहीं हूँ। ये जो आप कह लें कि कोई मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ। मैं नहीं जानता कि मेडिकल क्या कहती है। मुझे नहीं पता कि ये जो भी हालात चल रहे हैं मेडिकली इनका क्या हल हो सकता है। मैं खुदा का कलाम सुना, खुदा के खादिम होते हुए, खुदा के कलाम का प्रचार करने वाले होते हुए, मैं आपको बाइबल मुकद्दस में से इन हालात के बारे में बता सकता हूँ कि जब
ایسی صورتحال ہو کل کا کوئی پتہ نہ ہو، آپ اس زندگی کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں پر آگے دھند ہے، آگے دھند چھائی ہوئی اور آپ کو پتہ نہیں کہ راستہ کون سا ہے، ان حالات میں کیا ہو سکتا ہے؟ بائبل ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ 3 باتیں میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنے جا رہا ہوں، آپ کی تسلی کے لیے، آپ کے ایمان کی بڑھوتری کے لیے، آپ کے ایمان کی مضبوطی کے لیے، کہ جب کوئی چیز واضح نہ ہو، جب کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو، جب ساری چیزیں بے یقینی کا شکار ہوں، کل پتہ نہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے، یہ وائرس ختم ہوگا کہ نہیں ہوگا، بائبل ان حالات میں ہمیں کیا کہتی ہے؟ ابھی آپ نے ایک بیان سنا ہے ایک قوم کے بارے میں، یہ قوم 40 سال آوارہ پھری ہے بیابان کے اندر، 40 سال کے اندر ہر روز معجزے ہوئے ہیں، ہر روز خدا نے کام کیے ہیں، لیکن ملک موت کے بارے میں they know nothing، انہیں پتہ نہیں ہے کہ ملک کنعان کیسا ہے۔ 12 جاسوس بھیجے گئے کہ جا کر ملک کے حالات دریافت کرو جہاں پر ہم جانے والے ہیں۔ 10 لوگوں نے کہا وہ ملک بڑا اچھا ہے، لیکن اس ملک میں جبار رہتے ہیں، وہ فصیل دار ملک ہے، وہاں پر قبضہ کرنا بڑا مشکل ہے۔ 10 لوگوں نے کہا کہ ہم اس ملک میں نہیں جا سکتے۔ 2 لوگوں نے، یشوع اور کالب نے کہا کہ نہیں، اگر خدا ہمارے ساتھ ہو تو ہم اس ملک پر حملہ کر سکتے، اس ملک پر قابض ہو سکتے ہیں، ہم آکوپائی کر سکتے ہیں۔ 10 جاسوس بری خبر دیتے ہیں، 2 جاسوس یشوع اور کالب کہتے ہیں کہ نہیں، بہتری آ سکتی ہے۔ آج بھی زیادہ لوگ مایوسی پھیلا رہے ہیں، زیادہ لوگ آنے والے حالات کے بارے میں دکھ کی خبر سنا رہے ہیں، بہت ساری جھوٹی نبوتیں لوگ کر رہے ہیں، بہت ساری جھوٹی پیشین گوئیاں کر رہے ہیں، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اور کئی خبریں۔ لیکن میرے عزیزو، میں خدا کے کلام کے مطابق آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یہ لوگ ایک اچھے ملک میں جا رہے تھے، لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ وہ کیسا ملک ہے، کیا حالات ہیں، کیسی زندگی ہو سکتی ہے وہاں پر۔ خدا نے بتایا، ان کو بھی آپ نے سنا کہ خدا نے کہا کہ وہ ملک مشکل ضرور ہے لیکن اچھا ملک ہے، وہ اچھی زمین ضرور ہے لیکن تھریٹننگ ہے، یعنی کہ وہاں پر اتنا مشکل ضرور ہے لیکن اچھی زندگی تمہیں ملنے والی ہے۔ آج صبح میں گکھڑ میں سنا رہا تھا کلام، میں نے کہا کہ کئی چیزیں ایزی تو نہیں ہوتی لیکن وردی ہوتی ہیں، ان کی قدر ہوتی ہے۔ some things are not easy but they are worthy، کئی چیزیں آسان نہیں ہوتی لیکن ان کی قدر بہت ہوتی ہے، وہ بہت لائق ہوتی ہیں کسی۔ تو یہ قوم اس ملک کی طرف بڑھ رہی تھی جو اچھا تھا، لیکن مشکل ملک تھا، مشکل ملک تھا، انہیں حالات کا پتہ نہیں۔ تو یہاں پر آپ نے سنا، ابھی پادری انوسنٹ نے پڑھا کہ خداوند فرماتا ہے کہ خداوند تیرا خدا تجھ کو ایک اچھے ملک میں لیے جاتا ہے، وہ پانی کی ندیوں اور ایسے چشموں اور سوتوں کا ملک ہے جو وادیوں اور پہاڑوں سے پھوٹ کر نکلتے ہیں، وہ ایسا ملک ہے جہاں گیہوں، جو، انگور، انجیر کے درخت اور انار ہوتے ہیں، وہ ایسا ملک ہے جہاں روغندار، زیتون اور شہد بھی ہے اور سوان۔ خدا نے کہا کہ ہر چیز اس ملک میں ملے گی، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ ملک کیسا ہو سکتا ہے، کیا حالات ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے۔ یاد رکھیے، کبھی کبھی خدا اچھی زمین پر لے جانے کے لیے، معجزہ دکھانے کے لیے، بڑی برکت سے پہلے ہمیں مشکل حالات میں ڈالتا ہے تاکہ وہ بڑا کام کر سکے۔ کبھی کبھی خدا بڑی برکت دینے سے پہلے ہمیں مشکل حالات میں ڈال دیتا ہے تاکہ وہ معجزہ کر سکے۔ سدرک میشک ابدنجو آگ کی جلتی ہوئی بھٹی میں ڈال دیے گئے اور آگ 7 گنا تیز کر دی گئی۔ ایسا ہی ہے، جان بوجھ کر خدا نے کہا کہ پتہ چلنا چاہیے کہ یہ میں نے کام کیا ہے۔ اور اسی طرح سے بے شمار مثالیں میں بائبل میں سے دے سکتا ہوں، لیکن میرے عزیزو 3 چیزیں میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں ان حالات میں جب ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ہوگا، کیا آنے والے حالات ہیں ہمیں نہیں معلوم۔ تو پہلی چیز یاد رکھیں ان حالات میں کہ خدا پہلے مہیا کرتا تھا، وہ اب بھی مہیا کرے گا۔ پہلی چیز، خدا پہلے مہیا کرتا تھا، وہ آج بھی مجھے اور آپ کو مہیا کرے گا۔ ہمیں نہیں معلوم کیسے، لیکن وہ کرے گا۔ اور اگر آپ استثناء کی کتاب اس کی 8ویں باب کی 2 آیت پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہے، اور تو اس طریق کو یاد رکھنا
जिस पर इन 40 वर्षों में खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको उस बियाबान में चलाया ताकि वो तुझको आजिज करे, आजिज करके आजमाए और तेरे दिल की बात दरियाफ्त करे कि तू उसके हुक्मों को मानेगा या नहीं मानेगा। और तीसरी आयत में लिखा है, और उसने तुझको आजिज किया और तुझको भूखा होने दिया, और वो मन जिसे ना तूने ना तेरे बाप दादा जानते थे तुझको खिलाया। मेरे अजीजों, खुदा बनी इस्राएल को बताना चाहता है कि जिस मुल्क में तुम जा रहे हो उसमें जाने से पहले ये बात याद रखना कि 40 साल मैंने तुम्हें ऐसे गोद में उठाया है जैसे कोई बच्चे को उठा के फिरता है। मैंने तुम्हारी ऐसे परवरिश की है जैसे माँ अपने दूध पीते बच्चे की परवरिश करती है। इन हालात के अंदर जिनमें से आप कोरोना वायरस के दिनों में गुजर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा ना आपको छोड़ेगा ना आपसे दस्तबरदार होगा। वो आपसे बड़ी मोहब्बत करता है। बनी इस्राएल 40 साल बियाबान में रहे और 40 सालों के अंदर हर रोज खुदा ने मौजज़ा किया था। हर रोज खुदा ने मौजज़ा किया। हर रोज होम डिलीवरी उनके पास आती थी। मन्ना या मन शायद इतना जायकेदार तो नहीं था, लेकिन उनको जिंदा रखने के लिए वो ठीक था। होम डिलीवरी, आजकल रेस्टोरेंट्स बंद हैं, होटलों के अंदर, पाकिस्तान में होटल कहते हैं, वैसे रेस्टोरेंट होते हैं, सारे रेस्टोरेंट्स जो हैं वो बंद पड़े हुए हैं, लेकिन एक ऑप्शन बाकी है, होम डिलीवरी हो सकती है, घर पर आप खाना मंगवा सकते हैं। जस्ट इमेजिन, बनी इस्राएल को होम डिलीवरी आती थी, उनके घर के बाहर मन पड़ा होता था, सुबह सवेरे उठते थे, हर रोज खुदा ने मुहैया किया था। तो खुदा बनी इस्राएल को याद दिलाता है कि तुम नए मुल्क में जा रहे हो, लेकिन याद रखो 40 साल मैंने तुम्हें संभाला है, मैं अगले मुल्क में भी आपको संभालूंगा। ये बुरे हालात हैं इनमें से जिनमें से हम गुजर रहे हैं। याद रखें कि जिस खुदा ने पहले आपको दिया था, मुहैया किया था, वो इन हालात में भी आपको मुहैया करेगा और आने वाले हालात में भी आपको मुहैया करेगा। खुदा से मोहब्बत करें, खुदा से प्यार करें, खुदा के वादों का यकीन करें। 40 साल हर रोज खुदा ने मौजज़ा किया था बनी इस्राएल की जिंदगी में। तो मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, एक अमेरिकी जनरल ने, फौज का जो सिपा सलार है, उसने एक आर्टिकल लिखा इसी 40 साल जिंदगी के बारे में। तो फौज का जर्नैल, अमेरिकी जर्नैल अपने आर्टिकल में, अपनी तहरीर में लिखता है कि बनी इस्राएल की जिस तरह से खुदा ने हिफाजत की वो बहुत बड़ा काम था। तो अमेरिकी जर्नैल कहता है कि उस दौर के और इस दौर के हिसाब से $9 मिलियन, $90 लाख एक दिन का $1 के हिसाब से खाना बनता था। 156 रुपए का, 57 रुपए का डॉलर है आज। 150 के हिसाब से उस दौर के और इस हिसाब, हर रोज एक बंदे का खाना अगर 150 रुपए का लगाएं तो $90 लाख, $1 लाख का बनता है 1,56,00,000 रुपया। कितना? 1 करोड़। ये ज़रब तकसीम मेरी समझ से बाहर हो जाएगी। ये ज़रब तकसीम 90 करोड़ एक और 45 करोड़ एक, 90 करोड़ 45 लाख का खाना खुदा ने एक दिन इनको देता था। 40 साल का जरा हिसाब लगाए कितना बनता है। $9 मिलियन एक दिन का खर्चा था। इस 3 मिलियन लोगों का, 30 लाख लोग रोजाना करोड़ों का खाना खाते थे। और कौन देता था? खुदा देता था। खुदा बताना चाहता था कि मैं इतनी मोहब्बत करता हूं। अगर पानी का हिसाब लगाएं तो कहते हैं कि 4000 टन जो पानी है, और इसको जरा तकसीम नहीं, 11 मिलियन गैलन जो पानी है वो एक दिन खुदा इनको मुहैया करता था। 2 मील के अंदर ट्रेन खड़ी करें, 2 मील के फासले के अंदर वो ट्रेन भरी जा सकती है, जितना पानी ये रोज नहाने के बगैर जो खुदा इनको देता था। और भी दादो शुमार है, लेकिन इतना टाइम नहीं है। खुदा इनको दे रहा था। खुदा बता रहा है कि जो तुम्हें 40 साल संभालता रहा है वो आइंदा भी संभालेगा। आप परेशान ना हो,
آپ مشکل وقت میں ہیں، ایک کام کریں، ایک مشق کریں، ایک چیز لکھیں. جب آپ گھر جائیں یا ابھی جب آپ ہیں یہاں پر، اگر آپ لکھ سکتے ہیں 10 چیزیں ایسی لکھیں، 10 برکتیں ایسی لکھیں جو پچھلے سال خدا نے آپ کو دی. 10 برکتیں ایسی لکھیں جو خدا نے پچھلے سال آپ کو دی یا پچھلے سالوں میں دی. ان کو جب جب آپ پریشان ہو ان کو پڑھنا شروع کر دیں. پچھلے سال خدا نے مجھے یہ دیا، اس سے پچھلے سال یہ دیا، یا پچھلے سال ہی 10 کی 10 برکتیں مجھے دی. آپ پریشان نہیں ہوں گے. میں ہمیشہ کہتا ہوں خدا کا ٹریک ریکارڈ بہت اچھا ہے. خدا بہت بھلا خدا ہے، وہ بڑا عظیم خدا ہے. وہ مہیا کرتا ہے، مہیا کرتا رہا ہے، مہیا کرتا رہے گا، اور کبھی کمی نہ ہوگی. خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کبھی کمی نہ ہوگی. تو میرے عزیزو، ہمارا خدا بدلا نہیں ہے. تو خدا نے کہا 40 سال میں نے تمہیں سنبھالا ہے، اگلے ملک میں بھی تمہیں سنبھالوں گا. تمہیں نہیں معلوم ابھی کہ وہ ملک کیسا ہے، لیکن میں جانتا ہوں. ہمیں نہیں پتا کہ آگے زندگی کیسی ہے. ہمارا یہ ایمان ہے کہ جس خدا نے پہلے دیا تھا وہ آگے چل کر بھی ہماری حفاظت کرے گا. دوسری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، پہلی بات خدا پہلے مہیا کرتا تھا، آئندہ بھی مہیا کرے گا. دوسری بات خدا پہلے ہمارے ساتھ تھا، وہ آج بھی ہمارے ساتھ ہے. وہ ایمینوئل گاڈ ہے، وہ ایمینوئل خدا ہے، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ. وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارے ساتھ تھا، وہ ہمارے ساتھ رہے. کتنوں کا ایمان ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے؟ کتنوں کا ایمان ہے کہ ہمارے ساتھ رہے گا؟ اگر خدا ساتھ ہے تو داؤد کہتا ہے کہ میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر کیوں نہ ہو، کیونکہ خداوند میرے ساتھ ہے. میں موت کے سایہ کی وادی میں سے بھی نہیں ڈروں گا کیونکہ خداوند میرے ساتھ ہے. آگے زندگی کیسی آ رہی ہے I don't know، مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن خداوند میرے ساتھ ہے تو میں اگلی زندگی کو بھی فیس کر سکتا ہوں. انگریزی کا گیت ہے because he lives I can face tomorrow. میرا خدا زندہ ہے اور میں کل کا سامنا کر سکتا ہوں. میرا یسوع زندہ ہے، وہ کل بھی مجھے سنبھالے گا، وہ کل بھی آپ کو سنبھالے گا، وہ کل بھی آپ کی پرورش کرے گا جیسے وہ پہلے کرتا تھا. وہ ہمارے ساتھ ہے. ایک حوالہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، یوشوا 3 باب کے اندر، جب بنی اسرائیل، یوشوا موسیٰ مر گیا، بنی اسرائیل داخل ہونے کے قریب تھے ملک کے اندر، تو بائبل مقدس کہتی ہے کہ یوشوا 3 باب اگر آپ پڑھیں گھر جا کر تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یوشوا لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ تیاری کرو، اب ہم ملک کے اندر داخل ہو رہے ہیں. وہ ملک جس کو ہم جانتے نہیں، انچارٹرڈ ٹیریٹری اس کو کہتے ہیں، وہ ملک جس کا ہم کو پتہ نہیں ہے، اس میں داخل ہونے لگے ہیں. تیاری کرو. اور یردن جو ہے وہ پار ہونے جا رہا ہے. یردن کو خدا جو ہے وہ پار کر ہمیں پار کرائے گا. تو کہتے ہیں کہ عام دنوں کے اندر دریا یردن جو تھا یہ عموماً کہتے ہیں کہ 100 میٹر، اس کی 100 میٹر چوڑا ہوتا تھا. کتنا؟ 100 میٹر. لیکن جب کٹائی ہوتی تھی اپریل کے مہینے میں، یردن تقریباً 1 میل سے 1.5 میل تک چوڑا ہو جاتا. طغیانی آ جاتی تھی اس میں. بہت لمبا سفر تھا. 1.5 میل اور 100 میٹر کا بڑا فرق ہے. خدا نے جان بوجھ کر انہیں اپریل کے مہینے میں کہا کہ تم پار کرو. خدا بتانا چاہتا تھا کہ جس نے بحر کلزم کو 2 حصے کیا وہ یردن کو بھی 2 حصے کر سکتا ہے. میں تمہارے ساتھ ہوں. تو یہاں پر یشوا 3 باب، تھوڑا سا تحمل کے ساتھ مجھے یہاں پر جانا پڑے گا اس حصے میں. 3 باب کی پہلی آیت سے لکھا، تب یشوا صبح سویرے اٹھا اور وہ سب بنی اسرائیل اور سب بنی اسرائیل شتیم سے کوچ کر کے یردن پر آئے اور پار اترنے سے پہلے وہیں ٹکے، اور 3 دن کے بعد منصبدار لشکر کے بیچ سے ہو کر گزرے. اور انہوں نے لوگوں کو حکم دیا کہ جب تم خداوند اپنے خدا کے عہد کے صندوق کو دیکھو اور کاہن اور لاوی اسے اٹھائے ہوئے ہوں تو تم اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پیچھے پیچھے چلنا، لیکن تمہارے اور اس کے درمیان پیمائش کر کے قریب 2000 ہاتھ کا فاصلہ ہو.
یہاں پر ایک بڑی انٹرسٹنگ، بڑی خوبصورت چیز جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں میرے عزیزو، یہ بڑی ضروری ہے۔ یہاں پر لکھا ہے کراس اوور، دوسری آیت میں انگریزی کی فریز ہے کراس اوور، پار کرنا، پار کرنا۔ عبرانی کے اندر اس کا مطلب ہے، یعنی کہ پار کرنا، آپ سمجھے کہ یہ کنارہ ہے، آپ اس کنارے سے عام روٹین میں اس کنارے تک جائیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پار کرنا۔ لیکن عبرانی کے اندر اس کا مطلب ہے A to B نہیں ہے، یعنی کہ ایک سے ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک جانا ہے۔ عبرانی میں یہ ہے کہ آپ پار کر رہے ہیں اور آپ کو نہیں پتا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں۔ آپ پار تو کر رہے ہیں لیکن آپ کو پتا نہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں۔ کراس اوور، جب تم پار کرو گے تو اس کا مطلب ہے تمہیں نہیں پتا کہ تم کہاں جاؤ گے۔ یہ نہیں کہ یہ اس کنارے سے اس کنارے، نہیں، پار کرو گے تو اس کا مطلب ہے کہ پتا نہیں کہاں جاؤ گے۔ لیکن خدا ان کے ساتھ تھا۔ تو یہاں پر عہد کے صندوق کا ذکر ہے۔ عہد کا صندوق، لفظ عہد کا صندوق تیسرے اور چوتھے باب میں 17 بار لکھا گیا ہے، اور 17 بار عہد کا صندوق بائی نیم اور 5 بار کسی اور طریقے سے عہد کے صندوق کا ذکر ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عہد کا صندوق بڑا اہم تھا۔ جب عہد کا صندوق ان کے پاس ہوتا تھا وہ فتح پاتے تھے، جب عہد کا صندوق ان کے ساتھ نہیں ہوتا تھا وہ شکست کھاتے تھے، وہ ہارتے تھے۔ عہد کا صندوق یہ خدا کی موجودگی تھی، عہد کا صندوق خدا کی موجودگی کی نشانی تھی۔ عہد کا صندوق لائٹ تھی، روشنی تھی۔ عہد کے صندوق کا مطلب تھا خدا کا جلال۔ آپ کو یاد ہے کہ ایک شخص عزیہ جب اس نے عہد کے صندوق کو چھونے کی کوشش کی تو کیا ہوا؟ مر گیا، کیونکہ اس کے اندر خدا کی حضوری تھی، خدا رہتا تھا اس عہد کے صندوق کے اندر۔ تو عہد کا صندوق 22 بار ذکر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ان کے ساتھ۔ جب خدا آپ کے ساتھ ہے تو آپ اس نقطے سے اگلے نقطے کی طرف جائیں گے، وہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ آپ کا خدا آپ کو شکست نہیں کھانے دے گا، آپ کے ساتھ تھا، وہ آج بھی آپ کے ساتھ ہے۔ عہد کا صندوق ان کے ساتھ تھا۔ اور میرے عزیزو، خدا ہمیشہ سے اپنے لوگوں کے ساتھ رہا ہے، وہ اپنے لوگوں کو سنبھالتا رہا ہے، وہ اب بھی ہمیں سنبھالے گا اور آنے والے دنوں میں بھی ہمیں سنبھالے گا۔ اس لیے میری آپ سے اپیل ہے، میری آپ سے منت ہے، درخواست ہے، بنتی ہے، پریشان نہ ہوں، آپ کا خداوند آپ کے ساتھ ہے، یقین کریں۔ میں یہاں پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کئی لوگ خدا کے وعدوں کو، یہ میرے پاس یہ بائبل مجھے پادری انوسنٹ نے گفٹ کی تھی، میں نے ابھی تھوڑی پڑھی ہے، آپ نے دیکھا یہ نشان آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کئی لوگ بائبل پڑھتے ہیں اور وہ انڈر لائن کرتے ہیں چیزوں کو، کیا کرتے ہیں؟ نشان لگاتے ہیں۔ کس جگہ پر نشان لگاتے ہیں؟ مجھے آپ یہ بتائیں، جو حصہ انہیں پسند آتا ہے یا ان کی زندگی کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ کئی لوگ جہاں جہاں خدا کے وعدے ہیں وہاں پر انڈر لائن کر، یہ کافی انہوں نے کیے ہوئے ہیں، نشان لگاتے ہیں۔ یاد رکھیں، خدا کے وعدے نشان لگانے کے لیے نہیں ہیں، خدا کے وعدے زندگی میں قبول کرنے کے لیے ہیں۔ صرف نشان نہ لگائیں، وعدوں کا یقین کریں۔ نشان لگانا کافی نہیں ہے، تب تک وعدے پورے نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کو زندگی میں اتاریں گے نہیں۔ نشان، پادری صاحب آپ کے لیے بھی نشان، انڈر لائن، خدا کے وعدے انڈر لائن کرنے کے لیے نہیں ہے، نشان لگانے کے لیے نہیں ہے، زندگی میں تجربہ کرنے کے لیے ہے۔ خدا آپ کے ساتھ تھا، وہ آپ کے ساتھ ہے اور وہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ ہاللیلویا۔ ایک حوالہ دیکھیے میرے ساتھ، یسایہ 43واں باب، یہ انتہائی خوبصورت حصہ ہے۔ ان دنوں میں ضرور پڑھیں ان کو، بلکہ ہمیشہ پڑھنا چاہیے لیکن ان دنوں میں کوشش کر کے ضرور پڑھیے۔ یسایہ 43واں باب، 43واں باب، 43 چیپٹر ہے یسایہ کی کتاب میں۔ سنیے خدا آپ کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے۔ یہاں پر لکھا ہے، اب اے یعقوب، خداوند جس نے تجھ کو پیدا کیا اور جس نے اے اسرائیل تجھ کو بنایا، یوں فرماتا ہے کہ خوف نہ کر، خوف نہ کر، کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، میں نے تیرا نام لے کر تجھے بلایا ہے، تو میرا ہے۔
آپ اپنے آپ سے کہیں خداوند میں تیرا ہوں، کہیں خداوند میں تیرا ہوں، اپنی طرف ہاتھ کر کے کہیں خداوند میں تیرا ہوں۔ خداوند فرماتا ہے میں نے تیرا نام لے کر تجھے بلایا ہے، تو میرا ہے۔ اگر آپ خدا کے ہیں تو خدا آپ کے ساتھ ہے، خدا نے آپ کو بلایا ہے، وہ آپ کے نام سے واقف ہے، آپ کی صورت اس نے ہتھیلی پر کھولی ہوئی ہے، اتنی محبت وہ آپ سے کرتا ہے کہ آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہوگا۔ آگے بڑھتے، میں نے تیرا نام لے کر تجھے بلایا ہے، تو میرا ہے، جب تو سیلاب میں سے گزرے گا تو میں تیرے ساتھ ہوں گا۔ سیلاب میں سے، سیلاب آتے ہیں لوگ مر جاتے ہیں، جب تو سیلاب میں سے گزرے گا میں تیرے ساتھ ہوں گا، جب تو ندیوں کو عبور کرے گا وہ تجھے نہ ڈبائیں گی، جب تو آگ پر چلے گا تجھے آنچ نہ لگے گی اور شعلہ تجھے نہ جلائے گا۔ کتنوں کا ایمان ہے کہ یہ بات سچ ہے؟ سب کا ایمان ہے۔ سیلاب میں سے آپ گزریں گے آپ کا خدا آپ کے ساتھ ہوگا، آپ آگ پر سے گزریں گے آپ کا خدا آپ کے ساتھ ہوگا۔ یہ سیلاب میں سے گزر رہے، یہ یردن پار کر رہے ہیں، خدا ان کے ساتھ ہے۔ میرے عزیزو، جب تو ندیوں کو عبور کرے گا وہ تجھے نہ ڈبائیں گی، جب تو آگ پر چلے گا وہ تجھے آنچ نہ لگے گی، شعلے تجھے نہ جلائیں گے، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا، اسرائیل کا قدوس، تیرا نجات دینے والا ہوں۔ میں نے تیرا فدیہ، میں نے تیرے فدیہ میں مصر کو اور تیرے بدلے کوش اور سبا کو دیا، چونکہ تو میری نگاہ میں بیش قیمت اور مکرم ٹھہرا اور میں نے تجھ سے محبت رکھی، اس لیے میں تیرے بدلے لوگ اور تیری جان کے عوض میں امتیں دے دوں گا۔ خدا آپ کی وجہ سے، یہ بات اچھی نہیں لگ رہی مجھے کہتے ہوئے لیکن یہ سچ ہے، مجھے کہنی پڑے گی، خدا آپ کے عوض میں کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ کسی بھی قوم کو مار سکتا ہے جو آپ کو نقصان پہنچائے، وہ کسی بھی انسان سے بدلہ لے لے گا آپ کے لیے۔ یہی لکھا ہے، شان یہی اب آیت کہہ رہی ہے، میں تیرا خدا ہوں، تو میرے لیے قیمتی ہے، تو میرے لیے بیش قیمت ہے، میں نے تجھ سے محبت رکھی ہے۔ کہتے ہیں ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، محبت اور جنگ میں ہر چیز جائز ہے۔ خدا محبت کی خاطر آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ کرونا وائرس کیا چیز ہے، یہ سیلاب کیا چیز ہے، یہ افلاس کیا ہے؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں خدا کے وعدوں کا یقین کریں۔ یسوع نے کہا اگر تم ایمان رکھو گے، اس پہاڑ سے کہو گے سمندر میں جا گر، تمہارے لیے وہ ایسا کرے گا۔ ایسا ہی ہے۔ تو میں کہتا ہوں جو پہاڑ ہٹا سکتا ہے وہ مالی برکت کیوں نہیں دے سکتا؟ اٹس ایزیئر ٹو موو منی دین ماؤنٹین، پیسے کو حرکت دینا پہاڑ کو ہٹانے سے آسان ہے۔ پہاڑ نہیں ہٹتا، پیسے آتے جاتے رہتے ہیں۔ خدا پر ایسا ایمان رکھیں کہ وہ میرے ساتھ ہے، میں بیش قیمت ہوں اس کے لیے، میں مکرم ہوں۔ یہی لکھا ہے یہاں پر، بیش قیمت اور مکرم ٹھہرا، میں نے تجھ سے محبت رکھی، اس لیے میں تیرے بدلے لوگ اور تیری جان کے عوض میں امتیں دے دوں گا۔ کہتے ہیں میں محبت آج سے، عام طور پر انسان جو کہتے ہیں میں محبت آج سے کچھ بھی کر سکنا، میں کسی نے بھی مار سکنا ہوں، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ آپ کا خدا آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے، وہ آپ کے ساتھ ہے۔ تو خوف نہ کر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیری نسل کو مشرق سے لے آؤں گا اور مغرب سے تجھے فراہم کروں گا۔ خداوند وہ کر سکتا ہے جس کا آپ نے کبھی سوچا نہیں ہے، جس کا آپ نے اپنی زندگی میں کبھی آپ کے ذہن میں بھی نہیں آیا ہوگا۔ پہلے نمبر پر ان دنوں میں یاد رکھیں، جب ہم ایسی وادی میں کھڑے ہیں، سامنے دھند پڑی ہوئی ہے، نظر کچھ نہیں آ رہا، زندگی کہاں جا رہی ہے، تو پہلے ہمیشہ ذہن میں رکھیں خداوند جس نے پہلے مہیا کیا تھا وہ آج بھی مہیا، جس نے جو پہلے میرے ساتھ تھا وہ آج بھی میرے۔ اور تیسری اور آخری بات جو میں آپ کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ خداوند کے وعدے میرے سامنے ہیں، خداوند کے وعدے میرے سامنے ہیں۔
آپ چلتے جائیں. جیسے میں نے کہا وعدے انڈر لائن کرنے کے لیے نہیں ہیں بلکہ وعدے یقین کرنے کے لیے ہیں, نشان لگانے کے لیے نہیں ہیں. وعدوں کا یقین کریں. 40 سال وہ بنی اسرائیل کو کھلا سکتا ہے. 40 سال نہ ان کے جوتے کپڑے پرانے ہوئے, نہ ان کے پاؤں میں سوزش آئی, نہ ان کے پاؤں سوجے ہیں. بائبل کہتی ہے 40 سال. میری بیوی اکثر برانڈ کی بات کرتی ہے, کون سا ایسا برانڈ ہے پاکستان میں جو 40 سال تک چل سکتا ہے؟ کون سے برانڈ کے کپڑے ہیں جو 40 سال چل سکتے ہیں؟ کوئی ہے برانڈ ایسا؟ کوئی برانڈ ایسا ہے جو 40 سال تک چل سکے؟ یہ میرے خدا کا برانڈ ہے, یہ میرے خدا کا کمال ہے. سنیے یہاں پر لکھا ہے اس نے تجھ کو عاجز کیا اور تجھ کو بھوکا ہونے دیا, اور وہ من جسے نہ نہ تیرے باپ دادا جانتے تھے تجھ کو کھلایا, تاکہ تجھ کو سکھائے کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہتا. اور چوتھی آیت میں لکھا ہے ان 40 برسوں میں نہ تیرے تن پر کپڑے پرانے ہوئے اور نہ تیرے پاؤں سوجے. اور تو اپنے دل میں خیال رکھنا کہ جس طرح آدمی اپنے بیٹے کو تنبیہ کرتا ہے ویسے ہی خداوند تیرا خدا تجھ کو 40 سال ان کے جوتے نہیں ٹوٹے ہیں, پاؤں سوجے نہیں ہیں, 40 سال کپڑے نہیں پھٹے. کتنا awesome خدا ہے. یہ اس کے وعدے ہیں. کیا آپ اس کے وعدے لینے کے لیے تیار ہیں؟ صرف کلام سنے نہیں, کلام جیے. کلام پڑھے نہیں, کلام جیے. وعدے پڑھے نہیں, وعدوں کو قبول کریں. جب تک آپ قبول نہیں کرتے تب تک بات نہیں بنتی. سننے سے فرق نہیں پڑے گا جب تک آپ اس کو ایکسرسائز نہیں کریں گے, مشق نہیں اس کی کریں گے. خداوند بھلا خدا ہے, وہ عظیم خدا ہے. میرے دل میں جوش بھرا ہوا ہے اپنے خدا کے لیے. آئی ایم ایکسائٹیڈ. میں بہت پرجوش ہوں اپنے خدا کے لیے. میرا دل خوشی سے بھرا ہے کہ اتنی محبت کرنے والا خدا میرا اور آپ کا ہے. یردن پار کرنے جا رہے ہیں جو 1 میل سے زیادہ جس کا آپ کہہ لیں کہ پار کرنا ہے, جو انہوں نے جو پہلے 100 میٹر تھا اب کتنا ہے 1 میل سے بھی زیادہ. اس میں سے گزرنا ہے ایسے جیسے سوکھی زمین سے گزرتے ہیں. تو میرے عزیزو اس زمین پر سے گزرنے کے لیے خدا نے کہا پہلے کاہن جو ہیں وہ یردن کے اندر اپنے پاؤں رکھیں. یردن کے اندر پھر میں یردن کو 2 حصے کروں گا. پہلے موسیٰ تو لاٹھی مار, پھر میں بحر کلثم کو. یہاں پر آج آپ کو میں لاکھوں کی بات بتانے جا رہا ہوں, یاد رکھیے گا. کتنے لوگ معجزوں کا یقین کرتے ہیں؟ میں کرتا ہوں. کتنے لوگ معجزے مانتے ہیں؟ میں مانتا ہوں. کتنے لوگ شفا مانتے ہیں؟ میں مانتا ہوں. کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ خدا عجیب کام کرے؟ میرا ایمان ہے وہ کر سکتا ہے. کتنے کہتے ہیں کہ وعدے پورے کرے؟ وہ کر سکتا ہے. یاد رکھیے کئی لوگ چاہ رہے ہیں کہ پہلے خدا کرے. آج سے یہ سوچ بدل دیں. پہلے خدا نہیں کرے گا, پہلے یردن کے اندر پاؤں آپ نے رکھنا ہے, پھر خدا یردن 2 حصے کر دے گا. خدا اوبیڈینس دیکھنا چاہتا ہے, فرما برداری دیکھنا چاہتا ہے. اگر بیٹے سے وہ فرما برداری چاہتا ہے تو وہ آپ سب سے بھی فرما برداری چاہتا ہے. باوجود بیٹا ہونے کے اس نے دکھ اٹھا کر فرما برداری. میں نے پچھلے دنوں ایک رپورٹ لگائی فیس بک پر. لوگ مجھ سے سوال کر رہے تھے کہ پتہ نہیں اگاپے چرچ کے پاس کتنا پیسہ آ گیا ہے کہ یہ 2 مہینے سے راشن دے رہے ہیں. کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی افڑا مال پہ رہے ہیں. ایسے نہیں ہوتا, یقین جانیے. کئی چیزیں انسان کے بس کی نہیں ہوتی. یہ میرے بس کی بات بھی نہیں تھی. میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں. ملینز روپیز, لاکھوں روپیہ اس کام میں چلا گیا. میں نے تو نہیں لگایا, میں نے پہلے یردن کے اندر پاؤں رکھا تھا. خدا نے معجزہ کیا ہے. میں نے یردن کے اندر پاؤں رکھا تھا, میں نے فرما برداری کی خدا کی. میں نے جب شروع کیا یہ کام تو پادری سکندر سے میں نے کہا کہ یار حالات بڑے خراب. میں دعا کر کے اٹھا, میں نے کہا حالات بڑے خراب ہونے جا رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ ہم چلیں کچھ نہ کچھ کریں گے, ہفتہ 5 دن جو ہے نا اپنے چرچ فیملیز کو جو ہے راشن دیں گے. ہم نے وعدہ کر زبان سے نکال دیا. پھر میں نے فرما برداری کرتے ہوئے
پانی کے اندر اپنا قدم رکھ دیا. میں آپ کو ایمان سے بتا رہا ہوں, خدا کے گھر کے اندر کھڑے ہو کر آج تک ہم نے ایک دن میں 150 فیملی کو بھی راشن دیا ہے, 100 کو بھی دیا ہے, 80 کو بھی دیا ہے, 90 کو بھی دیا ہے, یعنی کہ 20 30 40 ایسے ہی رہے نا ڈاکٹر صاحب. ایک راشن, یہ میں بتا نہیں رہا, صرف میں آپ کو ایمان گواہی دے رہا ہوں. تقریباً پہلے ہم نے 1500 2000 کا پیکج بنایا, پھر ہم نے تقریباً 1000 روپے کا بنایا. آپ ملٹیپلائی کر لیں, ضرب دے لیں 2 مہینوں کے ساتھ, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا تھا. یہ کام پاکستان کے اندر میرا نہیں خیال کسی چرچ نے کیا ہو, میرا نہیں خیال کسی بڑی منسٹری نے کیا ہو, لیکن پہلے فرما برداری آپ پہل آپ کو کرنی پڑے گی, خدا نہیں کرے گا. یہ ذہن میں بٹھا لے کہ اگر آپ معجزہ چاہتے ہیں آپ فرما برداری کریں, پہلے آپ نے سٹیپ اٹھانا ہے, خدا نہیں اٹھائے گا. خدا آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ سٹیپ اٹھاتے ہیں کہ نہیں. یہ خدا کا طریقہ ہے, یہ آپ کو شاید کوئی نہیں بتائے گا, پہلے آپ نے کرنا ہے. قدم بڑھائیں, خداوند آپ کو پیچھے سے سپورٹ کرے گا. آج کے دن تک, ابھی آج صبح سویرے میں اٹھا, میرے ایک دوست نے مجھے میسج کیا, کہتا ہے کہ کیا حالات ہیں, پیسے شیسے ہیں, یہ کام جو کر رہے ہو تم. میں نے کہا ڈونٹ وری وی ہیو. کل ہم لاہور جا رہے ہیں تقریباً 30 فیملیز کو سپلائیز دینے کے لیے, وہاں پر بھی تقریباً 1.5 مہینے سے پادری صاحب پیچھے لگے ہوئے ہیں. خدا کو اس طرح سے دیکھیں, میں نے خدا کو ایسے دیکھا ہے کام کرتے ہوئے. وہ خدا آپ کی زندگی میں کام کرنا چاہتا ہے, لیکن پانی میں پہلا قدم کس نے رکھنا ہے؟ آپ نے رکھنا ہے. پہلے یردن 2 ٹکڑے نہیں ہوگا, پہلے آپ کے پاؤں وہاں پر لگنے چاہیے. پہلے خدا نے موسیٰ سے کہا, موسیٰ مجھ سے کیوں دعا کر رہا ہے بحر کلزم کے کنارے, اپنی لاٹھی مار پانی پر, یہ 2 حصے ہو جائے گا. ایسا ہی ہو گیا, لاٹھی آپ نے مارنی ہے, پہلے قدم آپ نے یردن میں رکھنا ہے, پھر 2 حصے ہوگا یردن. ایسے نہیں ہو سکتا, پہلا آپ کریں. آپ کو پتا ہے کہ اس سال کے شروع سے میری دعا ہے کہ اگاپے چرچ کی کلیسیا پاکستان کی خوشحال ترین کلیسیا ہو. میں آپ سے چندے نہیں مانگتا, میں آپ سے ہدیہ جات نہیں مانگتا. میرا ایمان ہے کہ آپ کے پاس برکتیں ہی اتنی ہوں گی کہ آپ دینے پر مجبور ہو جائیں گے, مجھے مانگنے نہیں پڑیں گے. میں خدا کو اس طرح سے دیکھتا ہوں, یعنی کہ میرے مانگنے کی ضرورت نہیں, آپ کے پاس ہی اتنا ہوگا کہ آپ شکر گزاری کے طور پر دیں گے کیا, اور آپ کے پاس چارہ نہیں ہے کہ خدا کو دو, اس نے ہمیں دیا ہی بہت کچھ ہے. میں خدا کو اس طرح سے دیکھتا ہوں. میرا خیال خدا کے بارے میں عام جو آپ سن رہے ہیں اس سے فرق ہے کہ لے آؤ پھر خدا تو دے گا. میں کہتا ہوں نہیں, خدا آپ کو دے گا ہی اتنا کہ آپ مجبور ہو جائیں گے دینے پر. میں خدا کو اس طرح سے انڈرسٹینڈ کرتا ہوں, وعدوں کے خدا کو. وہ پہلے اس کے وعدے تھے, مستقبل میں اس کے وعدے آپ کے لیے. پریشان نہ ہو, زندگی کیسی آ رہی ہے, میرا ایمان ہے بہتر ہوگی, میرا ایمان ہے اچھے حالات آئیں گے, میرا ایمان ہے خدا بڑے بڑے کام کرے گا. صرف جرأت کریں, کرج رکھیں. صرف پہلے پانی کے اندر پاؤں رکھ کر دیکھیں, نہیں ڈوبیں گے آپ. اس نے کہا ہے کہ تو سلام میں سے گزرے گا تو نہیں ڈوبے گا, ندیاں تجھے نہیں ڈوبائیں گی. یہ خدا کا وعدہ ہے, میرا نہیں ہے. تجربہ کریں, تب تک معجزہ نہیں ہوگا, تب تک برکت نہیں ملے گی, تب تک آپ کے خاندان کے حالات نہیں بدلیں گے, جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں. پہلے آپ نے کرنا ہے, پہل خدا نہیں کرے گا. اگین, پہل خدا نہیں کرے گا, آپ نے کرنی ہے. اس پر پکے ہو جائیں, پہل آپ کریں. میسج اگر لوگ انتظار کر رہے ہیں, چلیں بند کرتے ہیں ابھی تھوڑی 1 منٹ میں. تو میرے عزیزوں پریشان نہ ہوں. کئی لوگ کہہ رہے ہیں کیا ہوگا, کیا ہونا, کیا کبھی زندگی ٹھیک ہوگی کہ نہیں ہوگی. میں ایمان رکھتا ہوں, میں پیشین گوئن, میں نبوتیں نہیں کرتا کہ خدا تو انہیں پتر دے رہے ہیں, اب آج پتہ لگ رہا بیٹی پیدا ہوئی ہے, ٹھیک ہے. میں ایسی نبوتیں نہیں کرتا, یقین جانیے میں نبوتیں نہیں کرتا, میں دعا کرتا ہوں. میں خدا کو دیکھتا ہوں کہ اس نے پہلے کیا کیا تھا. جو خدا پہلے کرتا تھا وہ اب بھی کرتا ہے اور آئندہ بھی کرے گا. ایسے حالات آئے ہیں دنیا کے اندر. نوح کے زمانے میں نے ایک ویڈیو بنائی, شاید آپ میں سے کئیوں نے دیکھی ہو. میں نے لکھا کہ پاز بٹن,
लिखा होता है ब्रेक कभी पुरानी टेप देखी होनी तो लिखना पॉज बटन, ब्रेक ਦੇ ਇੱਕ ਬਟਨ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਾਣਾ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ब्रेक बटन दबाते ब्रेक खुलती ही तो गाना शुरू हो जाता ही। ऐसा लगता है आपने तजर्बा किया है, मैंने देखा वहां पर लिखा होता है पॉज बटन। खुदा ने पॉज बटन, ब्रेक का बटन दबाया हुआ है। अभी दुनिया रुकी हुई है, लॉकडाउन है, लोग छुपे हुए हैं डर के मारे, वायरस से डर के मारे। मेरा ईमान है कि जब जब खुदा ने पॉज का बटन दबाया है, जब खुदा ने फिर ऑन किया है, बेहतरी आई है। नूह के जमाने में तूफान आया, सारे लोग मर गए, खुदा ने पॉज का बटन दबा दिया। फिर खुदा ने जब खोला तो नूह कौमों का बाप बन गया। फिर याकूब 20 बरस तक मजदूरी करता रहा, खुदा ने पॉज का बटन दबाया रखा। उसके बाद खुदा ने जब बटन ऑन किया, नई फैमिली, नया नाम उसको मिला, इसराइल। याकूब इसराइल बन गया। बड़ी मिसालें हैं, आप जिस चीज़ की बात करेंगे बेशुमार लोग। यूना की बात करें, यूना 3 दिन रात मछली के पेट में रहा। जब खुदा ने बटन दबाए रखा, मछली ने उसको अपने पेट में रखा। जो ही खुदा ने बटन ऑन किया, यूना को मछली ने बाहर फेंक दिया और यूना ने देखा नैनवा सामने है। मैं कहता हूं स्टार्ट ओवर गॉड, आवर गॉड इज स्टार्ट ओवर गॉड। हमारा खुदा दोबारा शुरू करने वाला खुदा है, वो दोबारा शुरू करता है। और मैंने कहा कि 24 घंटों के बाद नया दिन आता है, 7 दिनों के बाद नया हफ्ता आता है, 30 या 31 दिन के बाद नया महीना आता है, 365 दिनों के बाद या 12 महीनों के बाद नया साल आता है। खुदा अगेन एंड अगेन नया करता है। लिखा है कि देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूं, देख मैं सब चीजों को, वो आपकी जिंदगी को नया बनाएगा। इसके बाद अच्छी जिंदगी आएगी, बेहतर जिंदगी आएगी। खुदा पॉज बटन को छोड़ेगा, आपके हालात बेहतर होंगे। ये पैंडेमिक, ये सारी दुनिया जो रुकी हुई है, ये जरूर शुरू होगी। और यीशु मसीह का आना भी ये खुदा का नया स्टार्ट ओवर प्लान था। यीशु आया और लोगों ने निजात पाई यीशु मसीह के वसीले से। 3 दिन रात यीशु मसीह कब्र के अंदर रहा। जैसे ही पॉज का बटन छोड़ा गया, दुनिया के लिए निजात का बंदोबस्त हो गया। तो खुदा आपकी ज़िंदगी में ऐसा करने जा रहा है। खुदा आप सबको बड़ी बरकत बख्शे, आमीन। छोटी सी दुआ करेंगे, छोटी सी दुआ, टाइम ज़्यादा हो गया, लेकिन उन्होंने मुझे कहा था 20 मिनट पर माइक देंगे, मुझे 10:30 दिया था माइक। दुआ करेंगे। खुदावंद कादिर मुतलक खुदा तेरा शुक्र करते हैं, मैं तेरे बेटे बेटियों के लिए तेरी बरकत मांगता हूँ। ये सुनासरी स्टार्ट हो होते हैं, इनकी जिंदगी के अंदर नया काम शुरू हो, सारी परेशानियां दुख खत्म हो जाए। ये जाने के हमारा खुदा पहले मुहैया करता था, आज भी मुहैया करेगा, करता है। हमारा खुदा पहले हमारे साथ, आज भी हमारे साथ रहेगा। हमारे खुदा के वादे पहले सच्चे थे, आज सच्चे और आइंदा भी सच्चे होंगे। इन जिंदगियों पर तेरी बरकत का ऐलान करता हूं, यीशु के नाम से, आमीन।